आर योर प्राइवेट पार्ट्स, और इनको कोई टच नहीं कर सकता. ओए इतना काला बच्चा, ओए इतना काला, ओए होए होए इसका रंग तो देखो. क्या आप अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे? No. जो हाथ में नजर आए, थप्पड़, जूतियां, ठीक है, हैंगर बेल्ट. कि आपके बच्चे ने कितने नंबर लिए, मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए, मेरा बच्चा काला है, मेरा बच्चा गोरा इस तरह हो गया था. माँ बाप की जो मार होती है ना, वो कामयाबी की कुंजी होती और अगर हम वेस्ट में बैठ के देसी पेरेंटिंग करेंगे तो वो भी है. आपका एक लव ट्रायंगल चल रहा या जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो ये है कि बच्चा सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करता. वो एक है. नहीं पता swag रहते है. डेंट पे यार. वो स्वैग है. ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੂਗਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीडियो टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम. दोस्तों आज का जो हमारा ये एपिसोड है वीडियो टॉक का, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ऑडी. हमें 12 इसके जो है ना वो मौसूल हुए हैं. 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिएगा डोनट्स. और एज यू ऑलरेडी नो आई लव डोनट्स. थोड़ा सा मैं डाइटिंग पर हूँ इसलिए सारे नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक खाऊंगा. और डाइटिंग के मारे लोगों के लिए भी इनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं. तो मैंने इनका जो है ना ये सीज़र सैंडविच मंगवाया है जो कि टोटली क्या से कहते हैं कि वो कैलोरी फ्री है और यू कैन हैव इट एज ए बैलेंस डाइट. तो अभी बात कर लेते हैं अपने गेस्ट की. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ अ ब्लॉगर, शी इज़ बहुत सारे इनका बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन है एंड शी लव्स टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग एंड स्टफ. मैं इनके अक्सर फेसबुक पर देखता रहता हूँ पोस्ट जहाँ पर ये लोगों को एडवाइस कर रही होती हैं कि कैसे आपको अपने बच्चों को डील करना चाहिए और कैसे एक बच्चे का ट्रॉमा उसकी सारी ज़िंदगी का जो है ना वो एक पीछा नहीं छोड़ता और एंड तक उसके साथ रहता है. तो आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकरा अवैस. इकरा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है. क्यों बच्चों को लेके इतना ऑब्सेस्ड हैं आप? मैं बच्चों को लेके इतना ऑब्सेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे जो माशरे में अच्छे बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ें और वो भी गुड पेरेंटिंग के साथ. थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं आप. बैकग्राउंड रिलेटेड टू मैं तो जानता ही हूँ, मतलब आपकी स्टडी से रिलेटेड और आपका जो है क्या क्या आपने ज़िंदगी में किया हुआ है. बिकॉज आई हैव सीन यू इन सम ऑफ द IT इवेंट्स एज वेल एंड यू डू सम आर्टिकल राइटिंग एज वेल एंड कुछ थेरेपिस्ट रिलेटेड भी आपका वर्क है और बच्चों को लेकर आप ज़्यादातर जो है ना वो बातें करती हो. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस किस चीज़ में, हम किस को लेकर आगे चले. मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली ब्लॉग राइटिंग के अंदर है एंड आई एम रनिंग अ राइटिंग एजेंसी फ्रॉम पास्ट 10 years. ओह ज़बरदस्त. And with that, I am also a clinical psychologist, deal with the parenting issues with the kids as a kid therapist. तो इसीलिए मैं ज़्यादा पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करती हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा निगलेक्टेड जो है वो एरा है जिसको हम बिल्कुल ही एरिया बिल्कुल निगलेक्ट करें. तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाह रही हूँ. हमारे पाकिस्तान की पेरेंटिंग में और बाहर की पेरेंटिंग में क्या फ़र्क है? वेदर जो देसी पेरेंटिंग है ये सही है कि जो वेस्टर्न में आजकल लोग अपने बच्चों की पेरेंटिंग करें जो कि टोटली डिफरेंट है, वो सही है? क्या ख्याल है आपका? पेरेंटिंग बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर. आप किस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, आपको वहाँ का माहौल, वहाँ की सोसाइटी के मुताबिक अपने बच्चे की पेरेंटिंग करनी होती है. अगर हम पाकिस्तान में बैठ के वेस्टर्न पेरेंटिंग करेंगे तो ओबियसली वो भी बैलेंस आउट नहीं करेगी और हमारा बच्चा जो है तब भी डिप्रेशन में जाएगा. और अगर हम वेस्ट में बैठ के देसी पेरेंटिंग करेंगे तो वो भी. सो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग. तो जहाँ पे भी आप रहते हैं सोसाइटी और आपके इर्द गिर्द का माहौल, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं. लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी गुड पेरेंटिंग की जिसमें बेसिक्स जो हैं हमारी बड़ी ख़राब हैं, जिसमें हम बुलिंग जो है वो बहुत आम हो चुकी है हमारे घर बाहर में. के लोगों ने क्या करनी है, हमारे अपने पेरेंट्स ही हमारी बुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. Exactly. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो देसी लोगों का, देसी पेरेंट्स का जो होता है ना वो रंग को लेके. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा रंग थोड़ा सांवला था. सो एवरीवन इज लाइक ओए इतना काला बच्चा, ओए इतना काला, ओए होए होए इसका रंग तो देखो काला. तो मेरी दादी माँ मुझे प्यार से काला बताऊँ, काला बियाऊँ, मतलब प्यार काला बियाऊँ बोलती थी. बताऊँ बोलते पंजाबी में बैंगन को, राइट. सो शी यूज्ड टू थिंक लाइक कि मेरा जो है ना रंग बैंगन की तरह है. सो दिस इज़ वे. एंड आई आल्सो हर्ड कि मेरी जो खाला है ये हुज़ैफ़ा की मामा, डोंट माइंड अगर आप वाचिंग. सो मैंने सुना है कि शी यूज्ड टू लव माई अदर कजन्स जिनके रंग ज़्यादा गोरा था बनिस्बत मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा सांवला था. ऐसा होता तो पहले तो ये चीज़ ही हमारे घर से शुरू हो जाती है कि हम गोरे रंग को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और पहली बुलिंग जो है ना हमारे पेरेंट्स की तरफ से स्टार्ट होती है. गोरे रंग को लेके, फिर आपकी पढ़ाई को लेके, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, उसके अच्छा ये भी बुलिंग में आता है? ये भी बुलिंग में आता है. वो ज़्यादा पड़ता है जी और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. अगर एक बच्चे ने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए दूसरे ने नहीं लिए तो पेरेंट्स बहुत आराम से जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं. आपके बड़े भाई ने तो इतने मार्क्स लिए, आपने क्यों नहीं लिए? आपको एक जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक जैसा माहौल मिल रहा है. पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन्वायरमेंट एक अलग चीज़ है और जो पढ़ाई के अंदर हर बच्चे का अपना जहन है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बेटियों की बात करती हूँ तो माई एल्डर वन इज़ सम वेरी
different kind of child. Okay. She's logical and she's more into studying and reading and go into very logical stuff. جبکہ میں چھوٹی والی جو ہے اس کا زیادہ دھیان ہوتا ہے مستیوں میں, شرارتوں میں. سو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا پڑھو. سو آئی نیور یوز دیز ورڈس کہ آپ کی بڑی بہن نے تو اتنے مارکس لیے, آپ نے لیے, حالانکہ وہ چھوٹی جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں پڑھتی اور اس کے 100% مارکس ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ فورسنگ اے چائلڈ ٹو گو ٹو اسٹڈی اور میک اے کمپیریزن بٹوین ٹو سبلنگس. اچھا, میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ 9 ٹائپس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے بچوں میں. جب ہم بچوں کو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا سب کا ایک طرح سے, تو 9 طرح کی آپ کی جو ہے نا انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں میں. فار ایگزامپل میرا ایک دوست تھا, کیونکہ ہے ابھی بھی باہر ہوتا ہے وہ, اور یوز ٹو بی اے بیک بینچر, پیچھے بالکل بیٹھتا تھا. اینڈ وی یوز ٹو تھنک یار نلا نلائق ہمیشہ کلاس میں کم نمبر آ رہے ہیں. اور بٹ لیٹر آن میں نے اس کو جب چیس سکھائی, سو ہی واز دا موسٹ جینیس گائے ان دا چیس. میں نے اس کو چیس سکھائی اور میں کبھی خود اس سے جیت نہیں پایا چیس میں, رائٹ. سو دس از اندر کائنڈ آف انٹیلیجنس. اب ایک ٹیچر کی نظر میں وہ دنیا کا نلائق اور نلا ترین انسان ہے, بٹ چیس میں اسے ہم جیت نہیں پا رہے. یو آر آلسو انٹرویوئنگ اے بیک بینچر. آئی ایم آلسو اے بیک بینچر, اور میرے کبھی بھی 100% مارکس کیا بلکہ پاسنگ مارکس آ جاتے تھے تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور میں تو 90% جن کے مارکس آتے تھے کہتے تھے اتنے میں سال میں سارے پیپر میں 3 دفعہ پاس ہو جاؤں. سو ایسے ہی تھا, اور میرے پہ بھی ایک ٹیگ لگ چکا تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لائف میں, پڑھائی میں بھی, اور وہ پھر رنگ روپ اور وہ فیچرس کو لے کے بھی تھوڑا سا تھا. اچھا. دین آئی ریئلائز کہ میری اپنی پاور کیا ہے. میری اپنی پاور کمیونیکیشن میں تھی, جو کہ آج کل بہت میٹر کرتی ہے. دا وے یو کمیونیکیٹ, دا وے یو میک کنیکشنز ود دا پیپل. اینڈ آپ کے ساتھ جو میرا کنیکشن ہے اوبیسلی وہ بھی کمیونیکیشن کی بیس پہ بنا. وی ڈونٹ نو ایچ ادر, وی آر اسٹرینجرز, بٹ دا وے وی کمیونیکیٹ وی آر اسٹل ہیئر ایز گڈ فرینڈس. سو یہ جو چیز تھی اس کو میں نے پاورفل کر لیا, اس کے میں فری لانسنگ کی فیلڈ میں لے گئی, اور میں نے اپنے جتنے بھی کنیکشنز تھے وہ کمیونیکیشن کے اوپر بنائے. تو کسی بھی ایونٹ پہ جاتی ہوں, چاہے وہ آئی ٹی کا ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ جب بولتے اچھا ہیں, آپ جب لوگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ لوگ ایک تو اٹینشن بھی ان کی گریب کر لیتے ہیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلائنٹس بھی گریب کرتے ہیں. اچھا, آپ نے بچوں کے بارے میں بات کرنی شروع کی, پیرنٹنگ کے بارے میں بات کرنی شروع کی, کیا کوئی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یار مجھے اس پر بات کرنی چاہیے جو میرے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ اوبیسلی بہت سارے ٹراماز ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز ایوری ٹراما, بٹ دا کمپیریزن آئی فیس ان مائی چائلڈہڈ از ویری ٹرامیٹک. اور اس کے اندر میں نے یہ چیز ریئلائز کر لی تھی بہت پہلے کہ یہ چیز میں کبھی نہیں ہونے دوں گی اپنے بچوں کے ساتھ. دو آئی گیٹ میرڈ ایٹ دا ایج آف 20, اس ٹائم تو آپ کو پتہ اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور جاتے ہی اگر آپ کا بیبی ہو رہا ہے تو پھر تو بالکل ہی آپ کو عقل نہیں ہوتی. تو پہلے سال تو کچھ تھوڑا سا میں بھی مینٹلی اسٹیبل نہیں رہی تھی, پوسٹ ٹراما جو پریگنینسی ہوتا ہے یا پی پی ٹی. اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نو, میرا جو گول ہے وہ پیرنٹنگ کا ہے, اور میں نے سب کو یہ سکھانا ہے کہ پیرنٹنگ از ویری امپورٹنٹ ان ریزنگ اے گڈ سوسائٹی. We always talk about the politicians and everything, but the main issue is parenting. So do you have any gila shikwas with your parents? They should have done. No, I don't think so. گلا شکوہ کیونکہ ان کی جو سمجھ میں تھا, جو ان کی سوچ میں تھا, انہوں نے کیا. اب آپ کو آپ کی ایک گاڑی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس کی جو حد رفتار ہے وہ 100 ہے, اور میں اس کے اوپر بیٹھ کے رو رہی ہوں کہ 130 تک نہیں جا رہی, تو یہ تو گاڑی کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ بھی فضول کی ڈپریشن لینے والی بات ہے. تو سیم از دا کیس ود مائی پیرنٹس. جتنی ان کو نالج تھی انہوں نے اپنی طرف سے 100% پٹ ان کیا. اب اس دور میں آپ کو پتہ ہے پیرنٹنگ ہی ایسے ہو رہی ہوتی تھی. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں وہ جس طرح انہوں نے خود سیکھا تھا, یا جو ارد گرد کا ماحول تھا وہ بڑا کامن سا تھا. جو ان کے دوست تھے یا جو گلی میں آنٹیاں تھیں یا انکل تھے, ان کی ڈسکشن بھی یہی تھی, آپ کے بچے نے کتنے نمبر لیے, میرے بچے نے اتنے نمبر لیے, میرا بچہ کالا ہے, میرا بچہ گورا اس طرح ہو گیا تھا, فلاں فیس ماسک یوز کرتا تھا. تو یہ جو کنورسیشن تھی وہ میوچل تھی. اچھا, ابھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ایشوز کی, جو لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں, جن کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے. جب کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پہلی بات جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ کے بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس سے آپ, سو ایوری تھنگ از لنکڈ ٹو بچپنس ٹراماز, ٹھیک ہے. سو آئی وانٹ یو ٹو ہائی لائٹ دیز تھنگس کہ بچپن کے ٹراماز کیسے آپ کی لائف میں امپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ؟ بیکاز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لاسٹ ٹائم جس پہ میں نے لکھا ہوا تھا سائیکیٹرسٹ لکھا ہوا تھا, اینڈ یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ آپ یہ جو آپ کام کریں سائیکیٹرسٹ کا نہیں ہے, سائیکو تھراپسٹ کا ہے, ٹھیک ہے. پہلے اس کا ڈفرنس بتا دیں, دین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹراما تھنگ. دا ڈفرنس, مین ڈفرنس از سائیکیٹرسٹ آر دوز جو میڈیسنز آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں آن دا بیس آف ٹراما.
اچھا جو آپ کو میڈیسنس بتائیں گے وہ چاہے موڈ سوئنگس کی ہیں یا آپ کی نیند کی میڈیسنس ہیں، وہ یہ اکٹھا نہیں ہوتا؟ مجھے لگا تھا اکٹھے ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ تھیراپی لے رہے ہیں اور تھیراپی والوں سے پتہ لگا ہے کہ آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ کافی سویئر ہے، چائلڈ ہوڈ ٹراما وہ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو میڈیسنس کی ضرورت پڑے گی. اچھا دین جو تھراپسٹ ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے آپ کو ٹو گو ٹو دا سائیکیٹرسٹ. اچھا وہ ان کی میوچل کنورسیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک پیپر کے اوپر وہ بنا کے آپ کا دیتے ایک ہیں. لو ٹرائنگل چل رہا یا ایگزیکٹلی. سو وہاں پہ وہ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو تھیراپی ان سے لے رہا تھا اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس ریکمینڈ کیا، تو وچ کائنڈ آف میڈیسنس. دین وہ آپ سے کچھ چھوٹے موٹے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی پہلے میڈیسن لی، کسی سے ریئیکشن ہوا میڈیسن سے، دین وہ آپ کو تو یہ اونلی دونوں میڈیسن. ڈفرینٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ. سائیکو تھراپسٹ دے لسن ٹو یو. اوکے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں. وہ صرف باتیں کرتے ہیں، وہ صرف آپ کی پریشانی سنتے ہیں، وہ صرف آپ کے جو آپ کے ٹراما گزرا ہے اس کو سنتے ہیں، اینڈ آپ کے وہ پورے پیٹرنس کو جج کرتے ہیں کہ آپ کے پیٹرنس بنے کس طرح. یعنی کہ وہ آپ کو باتوں سے ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دین وہ جو سائیکائٹرسٹ ہے وہ آپ کو میڈیسن وغیرہ سے ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ضروری ہیں. دونوں ضروری ہیں، دونوں وائس ورسا چلتی ہیں. اچھا، اب بچوں کے ٹراما کی بات کر لیتے ہیں. بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ایج ہوتی ہے جس کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ شروع سے آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ تو 3 سال کا ہے، اس کو بڑا کو پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، بچے ماں باپ اس کے سامنے لڑ رہے ہیں، اس کے سامنے ایک پورا سین کریٹ کریں. آپ کے بچے کی کور میموری بننا شروع ہو جاتی ہے ایٹ دا ایج آف 3. اچھا اوکے، اینڈ وہاں سے کور میموری بننا شروع ہوتی ہے اور وہ میموری اس کے ساتھ رہتی ہے. وہ بے شک فیڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتی ہے، لیکن جو نیگیٹو میموریز ہے وہ اس کے ساتھ پرولونگ کرتی ہیں. بچے کے بیہیویئر میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، وہ رینٹنگ شروع کر دے گا، ضدی بچہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہہ نہیں پا رہا کہ وہ اس کو کون سے تھاٹس جو ہیں. اب ڈیولپمنٹ ایج جو ہوتی ہے 7 to 13 ایئرس جو ہے وہ بہت کرٹیکل ایج ہوتی ہے جس میں پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. 7 to 13 کے اندر آپ کے ایموشنز بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دا ایج آف 10 انگزائٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے بچوں میں. اچھا 10.5 اور 10 میں، کچھ میں 10 میں ہو جاتی ہے، کچھ میں 10.5. یہ نارمل بچوں کی بات یا کریں. نارمل بچوں میں انگزائٹی، اور انگزائٹی کے ساتھ سارے جو آپ کے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، جو جس میں اوور تھنکنگ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، امبیرسمنٹ ہے آپ کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. نوسٹیلجیا بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا اچھا، ہے. یہ ویزیبل ہوتا ہے، مطلب پیرنٹس کین جج اٹ؟ نو، بیکاز ان دیسی جو ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کی بات کریں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا، ان کو نہیں پتہ چلتا. وہ ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ نو نو نو، یہ تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک سے بڑی ہو رہی ہے نا اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قد بڑھ رہا ہے جی اس کا، کھاتی پیتی نہیں ہے کچھ. یہ جو بڑے بڑے بیسک چیزیں ہیں. لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے، میں اپنی بیٹی کی بات کرتی ہوں، آئلہ کی ہی اگین. ریسنٹلی آئی اسٹارٹ سینگ دا انگزائٹی فیس. شی از 10.5 اور اس میں فرسٹ اس میں تھا جو کہ پینک ہوئی تھوڑا سا، اینڈ ویری لٹل تھنگ بیکاز شی وانٹ ٹو گو ٹو دا سوئمنگ پول، اینڈ اس دن سوئمنگ پول بند تھا. اینڈ آئی ٹولڈ ہر دیٹ سوئمنگ پول از آف، اینڈ دا وے شی ریئیکٹ واز آؤٹ آف وائی. آئی واز لائک اس نے تو کبھی سے ریئیکٹ کیا ہی نہیں. شی واز لائک نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سوئمنگ پول بند ہے، کل بھی بند ہوگا، پرسوں بھی بند ہوگا. دین آئی سیٹ مائی سیلف، اور میں نے کہا اچھا یہ انگزائٹی لگ رہی ہے. اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے اوور تھنک کیا ہوا تھا تھوڑا سا کہ ماما آج بند ہوا ہے تو اس کا مطلب سیٹرڈے سنڈے کوئی بند ہوگا اور میں نہیں جا سکتی، یو نو سمرز میں اوور تھنکنگ. یا دین آئی سیٹ ود ہر، ٹاک ٹو ہر. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھروں میں نہیں ڈسکس ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم ٹراما چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں چھوٹی ایج سے، تو کتنی ایج سے بچے یہ ابزارو کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹراما کی جو چیزیں؟ آپ نے بتایا 3 سال کی ایج میں وہ بچہ ابزارو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ماں باپ کی جو لڑائی ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے؟ اور کون کون سی چیزیں؟ ایک تو ابیوز جو ہے نا ہمارے بچوں میں بہت سارا جو ہے نا. میں بھی ریسنٹلی ہماری گیسٹ تھیں جیویریس کے سامنے ڈسکس کیا، شی سیڈ شی واز 3 اینڈ ہر مولیسٹر واز اراؤنڈ 17. سو ایک ٹراما اس کے ساتھ ایک بچپن سے شروع ہو گیا تھا. میں کہ یار 3 سال کے بچے کو تو سینس نہیں ہوتی، ڈیپ ان سائڈ میرے خیال میں بٹھا دیتا ہے کچھ جو کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں آج کل، ہمیں پیرنٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم بچوں کے درمیان جو مائنڈ میں نا کچھ نیگیٹو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہاؤ ٹو اوائڈ دیٹ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ جیسے ہم نے ریلیشن شپ کی بات کی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہم بچوں کے اندر بڑا ہی نارملائز کریں کہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہو تو اس کو لے کے چلو. اٹ از گیٹنگ ویری کامن. لڑائی ہو رہی ہے جی، ہم بچوں کے سامنے لڑ سکتے ہیں لیکن پیار نہیں کر سکتے. اوکے، وی کانٹ ہگ ایچ ادر. دیٹس ناٹ نارمل ان آور ہاؤس. پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہم میاں بیوی کیوں بچوں کے سامنے ہگ نہیں کر سکتے؟ بیکاز ان دا موویز وی سی جو ہے نا وہ ایون کہ دے کس، جو کپل ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، دے کسنگ اینڈ بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن لڑنا ہم لوگ فرض سمجھتے ہیں. لڑنے میں ہم بڑے شیر ہیں. لڑنے میں ہم کہتے ہیں یار یہ لڑائی میں. یہ غلطیاں ہر پیرنٹس سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ ایوری پیرنٹ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں، بیکاز دے آر فرسٹریٹیڈ، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو تھرو دیئر ٹینٹرمس آن
any other one. ہم ٹینٹرمز اور ہم اپنی انسیکیورٹی اس پہ تھرو کر رہے ہوتے ہیں جو ویک ہے. اٹس اے فیکٹ. تم غصہ مجھ پہ نکالو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ میں ریئیکٹ کروں گی, ٹھیک ہے. تم غصہ اگر اپنے آفس بوائے پہ نکالو گے تمہیں پتہ اس نے ریئیکٹ نہیں کرنا, وہ تمہارے سامنے کچھ نہیں بولے گا, وہ گھر جائے گا وہ بیوی پہ بولے گا, بیوی بچوں پہ بولے گی. سو اٹس اے چین, آپ اس چین کو چلا رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کی ایک بات کہی ہوئی اس بندے نے تو سن لی, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے, جو فرسٹریشن ہے, وہ کہاں جا کے نکلے گی. اینڈ جو گھر ہوتا ہے نا, بچے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ کا ریلیشن شپ ہے وہ اگر ٹاکسک ہے تو بچے اس چیز کو ایبزارب کر لیتے ہیں. تو جو بچے ہیں ان کے لیے وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لڑائی جھگڑا از نارمل, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گیا بچہ. اور جب وہ کل کو بڑے ہوتے ہیں ان کو ایسا پارٹنر مل جاتا ہے جو کہ تھوڑا ٹاکسک ہے, سیم لائک دیئر پیرنٹس, تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ایزیلی. دے آر لائک اوکے فائن, ہمارے ماں باپ نے بھی تو ایسی زندگی گزاری ہے. اچھا, ایک سوال ہے میرا آپ سے جو کہ میں آج کل میں بڑا سوچ رہا ہوں اس بارے میں کہ ہمارا اکثر ہمارے بلکہ ہر دوسرا بچہ ضدی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اگر پہلا بچہ آپ کا اچھا بچہ ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا ضدی نکلے یا تیسرا ضدی نکلے, رائٹ. یا پہلا ہو سکتا ہے پہلا بھی ضدی ہو, کیونکہ لاڈ پیار میں بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں بچے. تو ہمارے دور میں جو ضدی بچے کا علاج تھا وہ ہے تھپڑ, جوتیاں, ٹھیک ہے, ہینگر, جو ہاتھ میں نظر آیا, بیلٹ, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم نے بھی مارے کھائی ہیں, ہم نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گوروں کی طرف, وہ نہیں بچوں کو مارتے. ایون کہ اگر وہ مارتے ہیں تو وہ پولیس کو بلا سکتے ہیں بچے. اگر پولیس کو کال کر دی ہے تو آپ اندر ہو سکتے ہیں کہ آپ نے بچے کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹریم ہے اور ایک یہ ایکسٹریم ہے, یہاں پہ مارتے وقت دیکھا نہیں جاتا بچے کو کہاں پڑ رہی ہے, کدھر پڑ رہی ہے, ہڈی ٹوٹ رہی ہے, منہ پہ پڑ رہی ہے, نشان پڑ رہا ہے, وٹ ایور, ٹھیک ہے. ہماری بہت ساری فرسٹریشن ہوتی ہیں, ہم بچہ ذرا سے تنگ کرتا ہے, ہم اپنا کنٹرول لوز کرتے ہیں اور بچے کو پیٹ دیتے ہیں, رائٹ. تو کیا ایک ماں باپ کا بچے کو پیٹنا ایک اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ کی جو مار ہوتی ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے سم تھنگ, یا پھر یہ بچوں کو بری طرح سے امپیکٹ کرتی ہے اور ان کا فیوچر خراب کرتی ہے؟ اچھا, بچوں کو یہ مار جو ہے نا وہ ایک خوف پیدا کرتی ہے, فیئر کے ایموشن کو ایکٹیو کر دیتی ہے. اچھا. اور جب فیئر کا ایموشن آپ کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو کوئی اور ایموشن کام نہیں کرتا. اچھا. سارے ایموشنز ڈیڈ ہو جاتے ہیں, آپ کا جو کنٹرول پینل ہے بالکل سمجھ لیں ڈیڈ ہو گیا. اب اس سچویشن کے اندر جو لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ بچہ ساری زندگی آپ سے بات نہیں کرتا. میں تمام جتنے بھی ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کر رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مارنا از ناٹ اے سولوشن. آپ کم از کم جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں, جن بچوں کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں, میں یہاں پہ گھر سے باہر آئی ہوئی ہوں, بچے گھر پہ چھوڑے ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, ہم کچھ نہ کچھ کمانے نکلے ہوئے ہیں. اور کمانے کے بعد ہم انہیں بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. تو بٹ وی آر, لیکن وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یا this phase is not for the kids. دو لگن گے سدھے ہونا. this phase is not for the kids. پہلی بات یہ کہ بچے آپ کے معصوم ہیں, ٹھیک ہے. بچے آپ کے وہ بلینک کینوس ہے جن کو آپ پینٹ کر رہے ہیں, ادھر یو پینٹ وتھ بلیک اور گرے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں برش ہے, آپ اس کو کیسے پینٹ کرتے ہیں. آپ کا بچہ ضدی ہے, اس کی دو بڑی وجوہات ہیں, یا تو آپ اٹینشن نہیں دے رہے, اس کی بات نہیں سن رہے, یا اس کا سرکل ایسا ہے, یا اس کی جو ویژن تھنگز ہیں, مطلب وہ یوٹیوب پہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈیانا والے کارٹونز جو تھے وہ بین کر دیے گئے تھے بیکاز وہاں سے ضدی بچے جو تھے وہ بہت زیادہ ضد کر رہے تھے. روما انڈیانا. تو وہ جب چینل بند کیا, میری بیٹی نے شروع کیا تھا, شروع میں ابھی چل رہا ہے میرے خیال, میرے بچے بھی دیکھتے ہیں. اس کو بین کر دیا, پھر میں نے مطلب بلاک کر دیا. اچھا, آپ نے بلاک میں نے بلاک کر دیا. اب اس سے کیا ہوا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ بچہ نے بس صرف ایک چیز ہی کنزیوم کرا, بس بیٹھے ہوئے ہیں نا, چلو کھلا دیا پلا دیا, بچہ جو بھی دیکھ رہے ہیں, بٹ اٹ میٹرز اے لاٹ وٹ ایور دے آر سیئنگ. دوسرا یہ کہ ہم بچوں کو عام طور پہ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچے کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک جگہ بٹھا کر کھلانے کے لیے اس کو کارٹون یا ہاتھ میں ٹیپ دے دیتے ہیں, فون دے دیتے ہیں, پھر برکیاں بنا کے اس کے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں, رائٹ. سو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تسلی ہوتی ہے کہ بھائی اس نے کھانا کھا لیا. بٹ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا جس میں بتا رہے کہ وہ جو مائنڈ لیس منچنگ ہے یا کھانا ہے نا, وہ بچے کو لگتا نہیں ہے. از اٹ ٹرو؟ لیکن بہت جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر بھی ورک کرتا ہے, جو بہت ہی چھوٹا ہے, مطلب 1.5 سال کا ہے یا 2 سال کا, اتنے بچے کو تو کوئی اس کے نہیں ہے. لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کو اگر عادت ایسی ہے کہ آئی پیڈ سامنے رکھا ہوا ہے پھر کھا رہے ہیں, دین ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ناٹ گڈ فار دیئر ہیلتھ, فار مینٹلی بھی. اور کیونکہ ان کو وہاں سے بھی ڈوپامین مل رہی ہے, ٹھیک ہے, دے آر گیٹنگ دا ڈوپامین, یہاں سے وہ ہنگر ان کی جو فلفل ہو رہی ہے, لیکن اس کو وہ پراپرلی جو ہے پروسیس نہیں کر پا رہے کہ میری پیٹ بھر گیا. آپ نے دیکھا ہوگا پوری روٹی کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد پھر مجھے بھوک لگی ہے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا کامن ہے. اچھا, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بھائی بچوں کو ضدی بچوں کو مارنا سولوشن نہیں ہے, تو پھر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ہے جی ڈسکشن اور کمیونیکیشن. بچوں فار ایگزامپل 3 سال کے بچوں کے ساتھ ہم کیا ڈسکشن کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ اس کو ہگ کر سکتے ہیں, اس کو پیمپر کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کو فزیکل ٹچ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے,
بٹ دا وے یوز لائک اس کا نام لے کے کہ بیٹا کیا ہوا ہے, لاڈ تھوڑا سا کر کے وہ بہت آرام سے کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو 3 سال کے بچے کو مار رہے ہیں تو 3 سال کے بچے کو مار بھی تو نہیں سکتے نا, اگر آپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جسٹ تھنک اباؤٹ دس. جس کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے اس کو آپ مار کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے بچے تھوڑے سے 4 سال 5 سال یا 6 سال کے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل میری بیٹی ایک 8 سال کی اور 11 سال کی ہے, تو میں کیا کرتی ہوں, میں ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں ڈیلی دن میں 1 گھنٹہ, چاہے میں جتنا بھی بزی ہوں, چاہے مجھے رات کے 12 بج جائیں, میری ان کے ساتھ میٹنگ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہاف آور جو ہے وہ میری بڑی بیٹی کا ہے, ہاف آور چھوٹی بیٹی کا ہے. اس کمیونیکیشن کے اندر دے ٹاک کرنچ, ماما سینڈوچ گر گیا تھا اس میں مجھے کھیرا نہیں پسند, مجھے ٹومیٹوز نہیں پسند, جو ان کی باتیں ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. بٹ وین آئی لسن اینڈ گیو مائی آل ایئرس ٹو دیم, تو وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ماما نے ہماری بات سنی ہے, اینڈ دے آر سو گڈ ان دیٹ. بچے کو ایک گریٹ لسنر کی ضرورت ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وی شوڈ ٹاک ٹو دیم, کیا پیرنٹس کا فرینڈلی ہونا بچوں کے ساتھ اوکے ہے؟ بیکاز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر زیادہ فرینڈلی ہو جائیں تو وہ آپ کو وہ اہمیت یا وہ عزت نہیں دیتے بچے عام طور پر. لیکن دوسرے اینڈ پہ میں نے یہ سنا ہے کہ میں نے بات بھی کی ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ ذرا اسٹرکٹ رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑا ڈسٹینس بنائے رکھتے ہیں, کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں, تو سم ٹائم جب وہ بچے باہر جاتے ہیں, آپ کو پتا دنیا بہت بری ہے, رائٹ؟ سو وین وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ اور انوانٹیڈ ٹچ, سو یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, اسپیشلی وین وی آر ٹریڈیشنل پیرنٹ, رائٹ؟ سو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دیز سینسٹیو میٹرس ود دا چلڈرن, کیپنگ ان مائنڈ کہ ابھی ان کے ذہن کچے ہیں, رائٹ؟ تو باتیں بڑی سینسٹیو ہیں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کس ایج میں بچے کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اچھا, آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا جو کویشچن تھا اس کو میں بریک ڈاؤن کرتی ہوں کہ جو بچہ ہے وہ جس کو آپ زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں. میں باتیں تو کر رہے ہیں, میں ساتھ ساتھ کھا رہا ہوں. یہ اوڈی کی طرف سے جو ہے نا آیا ہوا ہے, سوال کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ان کی ڈونٹس ٹرائی کریں, یا انعام کے طور پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈوپامین ہے, اس کو بھی لیں, آپ ٹرائی کریں. اب آپ نے جو بات کی کہ بچوں کے فرینڈلی زیادہ ہونے کے ساتھ ان کے کیا اثر ہوگا اور زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں نا, اور اگر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے تو اوبیسلی آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, یار یار کہہ کے بلائیں گے, آپ کا نام بھی لیں گے. اب یہاں پہ پیرنٹس نا تھوڑا سا آف ٹریک ہو جاتے ہیں. یو آر اے پیرنٹ, یو ہیو ٹو بی فرینڈ ٹو بی اے فرینڈ ود یور کڈ, بٹ ریممبر یو آر اے پیرنٹ. اس چیز کو نہ بھولیں, باؤنڈری سے بنا لیں بچے کے ساتھ. بچے کو بھی پتا ہو کہ یہاں پہ جو ہے میری ماں نے غصہ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس جگہ پہ ماں کو نہیں تنگ کرنا, ٹھیک ہے, میں اس سے ہر بات بھی کر سکتا ہوں لیکن ڈرنا بھی ہے. سو یہ بیلنس آؤٹ کرنا ہے آپ کو. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ہی باؤنڈری بنانے کا ہے. کسی ریلیشن کے اندر ہمیں باؤنڈری بنانے کا نہیں بتایا گیا. بیوی کو کہا جاتا ہے شوہر جو کہے جی وہ ماننی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کیوں؟ اور ہمارے یہاں جو دیسی کلچر میں ایک بات کہی جاتی تھی, شروع دے 5 سال آ جداں کہو گا اداں کر لا, ٹھیک ہے. تو تھنگ از کہ ہم وہ غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں نا بچیوں کو. 5 سال اس کی مانتے رہو, اور 5 سال کے بعد جب اپنی کو بات کرو تو وہ بندہ کہے گا پہلے کیا 5 سال تم سوئی ہوئی تھی, اب تمہیں یاد آیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم بہت جگہ پہ غلط ہیں. باؤنڈری بنائیں کہ بھائی یہ چیز میری ہے, ٹھیک ہے, اور باؤنڈری بنانے میں آپ کبھی بھی روڈ نہیں ہو سکتے. باؤنڈری کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے, ریممبر دس. باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے عمر کو جی خبردار میرے گلاس کو ہاتھ لگایا ہے, خبردار تم نے ڈونٹس کھائے, ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ عمر میں 2 ڈونٹس, اس میں سے یہ یلو والے 2 ڈونٹس میرے ہیں, باقی تم کھا لو. دس از باؤنڈری. عمر کو بھی پتہ ہے کہ اقرا نے پہلے بتا دیا تو ان کو میں ٹچ نہیں کروں گا. سمپل از دیٹ. یو ہیو ٹو بی ان ایکٹیو ان دا وربل کمیونیکیشن. باؤنڈری کے اندر نان وربل کمیونیکیشن چلتی بھی, میری آنکھیں پڑھ کے بتا دو کہ میں تو کون سے ڈونٹ کھانا چاہ رہی ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. باؤنڈری کے اندر آپ کو وربل کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے اگلے بندے کے ساتھ, وہ چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں, چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے ساس سسر ہیں, چاہے ہسبینڈ ہے. اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ میری باؤنڈری ہے, یہ میرا سرکل ہے, اینڈ اف یو بریک دس سرکل دین یو آر رسپانسبل فار مائی ریئیکشن. ٹھیک ہے, ایک تو ہو گیا آپ نے بولا کہ باؤنڈریز بنانی چاہیے ہمیں. دوسرا یہ کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ سینسٹیو میٹرس. سینسٹیو میٹرز دیکھیں, اب اگر آپ ایک 4 سال کے بچے کو LGBT کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اوبیسلی دیٹس رانگ. اس کو کنفیوز کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ایج کیا ہے بچے کی. اب اگر میری بیٹی 11 سال کی, میں اس کو ابھی بھی وومن ایشوز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے, سائیکلس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی. اس کو کون بتائے گا؟ اس کو جب اچانک کوئی ایسا سین ہوگا اسکول کے اندر کچھ, تو اس کو ٹیچرس بتائیں گی, یا اس کو کلاس فیلوز جب اس کو بلی کریں گے
وہ بیڈ سچویشن ہے یا میں پہلے سے اس کو گائڈ کروں. سو میں نے اس کو ٹائملی بتا دیا. یہ ٹائم فریم آپ کو خود سے دیکھنا ہے. اگر آپ کا بچہ ہے, بیٹا ہے, وہ پیوبرٹی ہٹ کر رہا ہے, آپ کی بیٹی پیوبرٹی ہٹ کر رہی ہے, تو اس کو پہلے سے گائڈ کرنا ہے کہ بیٹا یہ چینجز ہوں گی آپ کی باڈی کے اندر. یو ہیو ٹو گائڈ دیم. اس میں آپ کو تھوڑا فرینڈلی بھی ہونا ہے اور تھوڑا سا. ہم یوزلی پیوبرٹی کے بارے میں ایز اے بوائے میں بات کروں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے ہمارے ایج فیلو جو فرینڈس لڑکیوں کو بھی ہیں دے آر نیو ٹو دس ٹو. ان کے لیے بھی نہیں, ہم عام طور پہ ہمارے جو فرینڈز ہوتے ہیں ہمارے ایج فیلوز ہوتے ہیں یوزلی, رائٹ, تو ان کے لیے بھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی نہیں ہوتی. سو وی آر ویری کنفیوزڈ ریگارڈنگ دیٹ. اور جو مسکنسیپشنس تب کی بنی ہوئی ہے نا, اب تک ہماری وہ کلیئر نہیں ہوئی. یس بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا یہ ایسے نہیں تھا, یہ تو ایسے تھا, یہ ایسے نہیں ہے, ہم نے تو اسٹارٹ میں بڑا مس گائڈ کیا گیا تھا, ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں فار ایگزامپل بوائز, میرے ساتھ کسی نے کمیونیکیٹ نہیں کیا, مجھے تو جو کچھ مطلب بڑے ہو رہے تھے باہر سے, کبھی ایک بات اس نے بتا دی, ایک بات اس نے بتا دی, تیسری کانٹراڈکٹ کر گئی, چوتھی جو ہے وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہی. تو مطلب میرے پیرنٹس نے کبھی یہ چیز کمیونیکیٹ میرے ساتھ نہیں کی وچ وڈ ہیو ڈن. سملرلی جو گرلز ہیں ان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہم اتنی زیادہ وہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ان کے ساتھ ہم نہیں ایون کہ مدرس بھی صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہیں, رائٹ. میرا جو سوال تھا شروع میں وہ یہ تھا اباؤٹ چائلڈ ابیوز, بیڈ ٹچ اینڈ گڈ ٹچ, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ تھنگ ان کڈس. وہ تو آپ تو ابھی پیوبرٹی کی بات کریں تو ٹین ایجرس کی بات ہے, میں بات کر رہا ہوں بہت چھوٹے بچے جو کہ ابھی 4-5 سال کے, جنہوں نے باہر اسکول آنا شروع کیا یا باہر سوسائٹی میں جانا شروع کیا. تو ہاؤ وی کین گائڈ دیم اباؤٹ دس. دیر آر ٹنز آف چینلز, دیر آر ٹنز آف ویڈیوز اویلیبل آن یوٹیوب, آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب بچے کو آپ بات دے رہے ہوتے ہیں, مدرس کو میں کہتی ہوں جب آپ بات بچے کو دے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ بچے کو بتانا شروع کرتے ہیں دیٹ دیز آر یور پرائیویٹ پارٹس, اور ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات بتانی ہے, اور شاید یہ بات تھوڑی کنٹروورسی میں چلی جائے آپ کی, کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم بچے کو صرف یہ بتائیں گے نا کہ کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا, تو شاید وہ بات وہ کب تک لے کے چلے اپنے ساتھ, 18-19 سال تک بھی, 20 سال تک بھی, مے بی اگر اس کو کوئی پسند بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی ہاتھ بھی نہ پکڑانے دے. ٹھیک ہے, تو آپ بچے کو یہ کہو کہ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سو یو ہیو ٹو گیو اے شٹ اپ کال ٹو دیٹ پرسن, بٹ اف یو آر کمفرٹیبل. یہ ایک چیز تھوڑی سی کنٹروورسی میں بھی آئے گی, لیکن میں اس کو کلیئر نہیں کر پا رہی ابھی, کہ اف یور چائلڈ از کمفرٹیبل ود اے ہگ, فار ایگزامپل کوئی انکل ہگ کریں, وہ مے بی غلط نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ اگر ہر چیز سے اس کو باؤنڈ کر دیں گے کہ بھائی یہ بھی بیڈ ٹچ ہے وہ بھی بیڈ ٹچ ہے, ہاں اس کو یہ بتاؤ کہ بیڈ ٹچ کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے, کمیونیکیشن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ بیڈ ٹچ, کہ بیٹا اگر آپ کو آپ کی باڈی پہ کسی بھی پارٹ پر آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے, یہ اس اسپیسیفک پارٹ پر اگر آپ کو انکل بھی ہے یا آنٹی بھی ہے یا کوئی بھی ہے ٹچ کرتا ہے, تو آپ نے مجھے آ کر بتانا ہے. ایگزیکٹلی, رائٹ, کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کو اب ہماری جو دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر وہ ہگ کرنا, چومنا, گلے لگانا, اٹ از ویری کامن, ٹھیک ہے نا. باہر کے ملک میں آپ بنا اجازت کے, ہاں وداؤٹ کانسینٹ آپ کسی کے بچے کو ٹچ نہیں کر سکتے, رائٹ. لیکن ہمارے یہاں پہ دس از ویری کامن. ابھی ہم بات کرتے ہیں گڈ ٹچ کی اور بیڈ ٹچ کی. دیر از اندر ٹچ انوانٹیڈ ٹچ, جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. انوانٹیڈ ٹچ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی انکل آنٹی ہے, کوئی بڑا بھائی ہے, چاچو ہے, وہ بچے کو ہگ کرنا چاہ رہا ہے محبت میں, پیار میں, اور ہم زبردستی جو پیرنٹس ہیں, نہیں بیٹا چلو چلو انکل آئے ہیں, انکل آئے ہیں, بچہ نہیں چاہ رہا حق کرنا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو زبردستی جب کر رہے ہوتے ہیں نا اس بچے کے ساتھ, وہ بھی آئی تھنک ایک بڑا بیڈ قسم کا بچے کے ذہن میں امپیکٹ ڈالتا ہے. تو وہ بھی ہمیں اگر بچہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے, تھنک وی شوڈ گیو ہر اور ہم اسپیس. کیا ایگزیکٹلی, اس کی اپنی چوائس ہونی چاہیے, اور وہ ایک الگ پرسنالٹی آپ کا بچہ. آپ اس کے ماں باپ ضرور ہیں, لیکن وہ ایک اس کو ایز اے الگ پرسن جو ہے وہ ٹریٹ کریں. اگر بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو اس کے وہ بچے جو کہ دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اگر نہیں ملنا چاہتا. فار ایگزامپل میں نے اپنے گھر میں ایک رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ بیٹا ایون اف یور مامو از ہینڈ شیکنگ ود یو اینڈ یو آر ناٹ کمفرٹیبل, یو آر الاؤڈ ٹو سے نو. یو ہیو اے چانس, یو ہیو دا ایبلٹی ٹو سے نو ٹو اینی ون. آپ کے پاس آپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے تو ماموں ہیں, مما کو کیا ہوگا, مما ناراض ہو جائیں گی. تو بچے اس وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے رشتوں کو لے کے جو ٹاکسک ہوتے ہیں یا جو تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں ان کو لے کے چلے ہوتے ہیں, ہمارے مما دیکھیں گی, پاپا ناراض ہوں گے. بھائی نو, یو آر انڈیویجول پرسن, اف یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل دیٹس یور تھنگ, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی, نہیں جی تم نے میرے ماموں کو سلام نہیں کیا, ماموں نے ہاتھ ملایا تو تم نے ہاتھ نہیں ملایا. تو دا وے وی آر فورسنگ اوور کڈس کہ جی تم نے تو میرے بھائی سے سلام کرنا ہے, اس نے گود میں بٹھایا تو تم نے گود میں بیٹھنا ہے. تو آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے,
اسٹل آپ اس کو فورس کر رہے ہو. اور آئی تھنک پرسنالٹی ٹریٹ میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے ملنے والے ہوتے ہیں, سب کے پاس چلے جاتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں, تو یہ آئی تھنک سب کی ویری کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک بڑی چیز ہے, امپورٹنٹ ہے, ہماری معاشرے کا حصہ ہے, تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے, لیکن آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. واٹ یو تھنک اباؤٹ مدرسہ سسٹم؟ ہم بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو مدرسہ کلچر ہم دیکھتے ہیں بسائڈس دا ریلیجیس ٹیچنگ دیر از, آپ اس کو ریومر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, بیکاز آئی نو اے لاٹ آف پرسنس, اے لاٹ آف حافظ اکرام جو کہ مدرسہ سے پڑھے ہیں, اور دے ٹیل می دا واقعات دیٹ ہیپنڈ ود دیم ان دا چائلڈہڈ, جہاں پہ یو آر اوے فرام ہوم, یو آر ایٹ دا مرسی آف سم ون اینڈ تھنگس ہیپن. سو وڈ یو سینڈ یور کڈس ٹو مدرسہ؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ وائرل جائے. نہیں وائرل کیوں میم, ویسے یہ ہلکا سا میں کلپ آپ سے نکال پوچھ کے رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں گے؟ نو, اب ایک نو, وہاں پہ رہنے کے لیے کبھی بھی نہیں. مدرسہ دیکھیں ہمارے یہاں بیلنس آؤٹ نہیں کیا جاتا کسی بھی چیز کو, یا تو ایکسٹریم مولوی بنا دیں گے یا ایکسٹریم لبرل کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو بیلنس آؤٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو قرآن پاک پڑھائیں, اس کو کم از کم ترجمے سے قرآن پاک پڑھنا آتا ہو, ناٹ جسٹ عربی رٹا طوطا نہیں بنانا, اس کو سمجھانا ہے اس کو قرآن پاک آپ نے. ٹھیک ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھائیں, بے شک ایک آیت پڑھائیں. ٹھیک ہے, آپ کے بچہ آئی پیڈ یوز کرتا ہے یا فون یوز کرتا ہے, اوبیسلی سب کے کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ایک آیت اگر وہ بچہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ انگلش میں اور اردو میں, ایز یور کڈز آر کمفرٹیبل. دیکھو ہمارے ارد گرد کچھ اس طرح کی ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف میرے خیال میں مدرسہ ہے اور دوسری طرف کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر اسلامیات یا عربی کی تعلیم بالکل نہیں دی جاتی. تو ہمیں بیلنس آؤٹ کرنا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا. دیکھیں اب جو بچے بالکل مدرسے کے اندر ہوتے ہیں وہ بالکل اوپن اپ ہوتے ہیں, وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہی ان کے کفیل ہوتے ہیں, وہی ان کو پال رہے ہوتے ہیں, روٹی شوٹی بھی وہیں سے مل رہی ہے, وہیں پہ انہوں نے سونا بھی ہے. تو وہ بچہ نہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ نہیں بول سکتا, نہ ان کو آگے سے نہ بول سکتا ہے, وہاں پہ اس باؤنڈریز بھی سیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مدرسہ سسٹم ہے یہاں پہ میں تو یہی کہوں گی کہ جو انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھے کہ انتظامیہ کا تو یوزلی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنی کم از کم تھیراپی ضرور لے لیں کہ وٹ دے آر ڈوئنگ ٹو دا کڈس. کیونکہ اوور آل دیکھیں ایک بچے نے مدرسے سے پڑھ لیا اور جب مدرسے سے نکلا ہے اس کے بعد جو اس کی مینٹل ہیلتھ ہو رہی ہے, اس کے بعد جو فرسٹریٹ ہو رہا ہے, جو کسی سے بات نہیں کر پا رہا, اور جو اس کی پرسنالٹی. اکثر میسیجز آتے ہیں, انفیکٹ مجھے یاد ہے ریسنٹ ایک میسیج آیا تھا, تو اس نے بتایا کہ سر میں ایک مدرسہ سے پڑھا ہوں, میں نے حفظ کیا ہے, تو اب مجھے جو ہے نا وہ میں اب پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں, تو مجھے یہاں پہ کوئی جاب نہیں مل رہی ہے, میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, تو آپ مجھے جاب دے دیں, مجھے اپنے پاس رکھ لیں, میں سیکھ لوں گا, مجھے انٹرن ہی رکھ لیں, آل دیٹ اسٹف. تو جہاں بات آتی ہے نا دینی تعلیم کی, تو میرے خیال میں اگر مدرسہ کے اندر دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو دینی شروع کر دی جائے نا, تاکہ اگر مدرسے سے بچہ کو پڑھ کے نکل ہے تو فوراً اس کی کہیں جاب بھی لگ جائے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ مدرسے سے بچے جو فارغ ہوتے ہیں وہ کسی کو قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں, کسی اور مسجد میں جو ہے نا وہ جو ایز اے کیا کہتے ہیں اس کو عالم دین, یا پھر ایز اے وہ جو ہوتے ہیں مؤذن, یا پھر جو خطیب ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں, تو زیادہ آپشنز ہیں نہیں. تو ہم عام طور پہ ان بچوں کو ڈال دیتے ہیں مدرسہ میں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ کند ذہن ہے, اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک پڑھنا اور اس کو یاد کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ میں نے سوچا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, جو کہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن چونکہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, ہماری جو ریلیجیس طبقہ ہے وہ اس چیز کو لے کے اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے ہمیشہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے. اینی ویز کم بیک ٹو دا پوائنٹ. اچھا مجھے ابھی پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کال آئی تھی, ٹھیک ہے, جب یہ ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی, تو کوئی پیرنٹس سے اپنی کسی 6 سال کے بچے کا آئی تھنک تھیراپی کروانا چاہ رہے تھے. تو کیا اتنے چھوٹے بچوں کی تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ وائی پیرنٹس کانٹ ڈو اٹ, اور کیوں ان کو ایک پروفیشنل کی ضرورت پڑتی ہے؟ کچھ ٹریٹس ایسے آنا شروع ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے اندر, فار ایگزامپل کھانا پینا چھوڑ دیا, ہیلتھ کے ایشوز اسٹارٹ ہو گئے ہیں, اور وہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے دوسرے ڈاکٹرس کو سمجھ نہیں آ رہے, دین دس سجیسٹ کہ آپ اس کو کم از کم ڈپریشن یا اس کا انوائرمنٹ دیکھیں کیا ہے. اب پیرنٹس موسٹلی کیا ہوتے ہیں وہ ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرس کو جا کے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ہمارے یہاں بڑا ٹاکسک انوائرمنٹ چل رہا ہے. وہ زیادہ تر یہ شکایت لے کے جاتے ہیں بچے کا گلا خراب ہے, بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے, اینڈ آل دیٹ. تو ہمارے پاس موسٹلی جب بھی لوگوں کے پاس کیسز آتے ہیں تھراپسٹ کے پاس, وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو پیرنٹس سے بڑے پرفیکٹ ہیں, بچے کا مسئلہ ہے. تو بچہ کہاں سے مسئلہ لے رہا ہے بھائی, آپ گھر میں رہ رہے ہو, آپ بڑے ہو,
تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. چائلڈ تھراپسٹ جو ہیں بچے کو نہیں پوچھتے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ خالی کاغذ ہے جس کو آپ لے کے پھر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے مارکر سے جو ہے وہ لائنز لگائی ہوئی ہیں. تو جس نے لائنز لگائی ہوتی ہیں اس کو پکڑا جاتا ہے. تو یعنی بچے کی جب کاؤنسلنگ کی باری آتی ہے تو پیرنٹس پیرنٹس رسپانسبل ہوتے ہیں, کیونکہ اتنا responsible. چھوٹا بچہ 6 سال کا, اس کا کیا ایکسپوجر ہوگا گھر کے باہر, ایگزیکٹلی. رائٹ. تو عام طور پہ ہمارے پاکستان میں جو تھیراپی ہے نا, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ ایک کلنک ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کہہ دیا نا یار تم تھیراپی لو, اٹس لائک میں پاگل نظر آتا ہے تمہیں, میں سائیکو ہوں, ایسے ہی ہے. رائٹ. تو انا پر بات لے جاتے ہیں انسٹیڈ آف کہ مینٹل ہیلتھ کو سمجھا جائے, اس کی اویئرنیس ہو. اس کو پاگل ہونے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, سائیکو ہونے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بڑے مزے چوری نہیں مانتا نا, اسی طرح سے بڑے مزے کی بات ہے, ہمارے پاکستان میں 70% لوگ جو ہیں وہ دماغ کی دوائیاں کھا رہے ہیں, لیکن بڑے چھپ چھپ کے کھائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی 70% یا اٹس اے پرسنٹیج, بڑے سے لوگ جا رہے ہیں اور وہ چھپ چھپ کے جائیں گے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم میڈیسنز لے رہے ہیں. موڈ سوئنگس ہو گئے یا نیند کی دوائیاں ہو گئی, بڑی کامن ہے اب تو, یہ لوگ کھا رہے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دل کا مرض ہے تو وہ بڑے دھڑلے اور ساڑھے تے اسٹنٹ پہ آ, ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک سویگ ہے, وہ سویگ ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے دماغ کا, جو کہ کنگ آف آل آرگنز ہے, اس کو ہم بالکل اگنور کریں, جس کے اندر اصل میں پرابلم ہے. اچھا دیکھیں, تھیراپی کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ امیروں کی بیماری ہے. نہیں, آئی مین ٹو سے کہ جو تھیراپی عام طور پہ امیر لوگ جاتے ہیں نا, جو ابو ایوریج کیا کہتے ہیں کہ وہ اپر مڈل کلاس یا امیر لوگ جو ہے نا وہ تھیراپی لیتے ہیں. غریب لوگوں میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جب ان کا گھر نہیں پورا ہو رہا, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں, ان سے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, تو وہ تھیراپی کے لیے پیسے کہاں سے نکالیں گے؟ اگر ایک بندے کو ڈپریشن ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے, اب وہ پیسے کہاں سے لائے مزید اس تھیراپی کو لینے کے لیے؟ تو یہ بھی ایک ایشو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج ہمارے ساتھ ایک جو ہم نے انٹروڈکشن میں تو کروایا تھا کہ کانٹینٹ رائٹر اینڈ ساتھ میں بلاگر, بٹ وی گاٹ ٹو نو کہ شی از انٹو تھیراپی ایز ویل. اور ہم نے جانا کہ بچوں کے مسائل کیا ہیں اور بچوں کے مسائل ریلیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ. ایز اے پیرنٹ مجھے کافی بار احساس ہوتا ہے کہ جب ہم گھر جا کر اپنے فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا اس کا نوٹیفیکیشن آیا, اچھا یہ, یا پھر آپ ہم لگے ہوتے ہیں عام طور پہ جو آفس کے مسئلے لے کے گھر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یار انہوں ادھر پہ یار ٹرک لو آتا ہے, انہوں اس طرح کر دیں. مطلب جو پروفیشنل لائف ہے ہماری گھر جا کے بھی ختم نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا ٹائم لینے کے لیے, وہاں پہ ان کو اپنا ٹائم نہیں دیتے ہیں. اور جب یہ گیپ آتا ہے, جب یہ کمیونیکیشن کے اندر, تو بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو چیز بچوں کو ڈسکس کرنی چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے ہیں, جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یا تو اپنے اندر ہی وہ گھٹ کے جو ہے نا اس کو ابزارب کر لیتے ہیں, یا پھر باہر کسی کو بتاتے ہیں جس کا مے بی کوئی اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کریں ہماری پوری کنورزیشن کو, تو آپ کیسے کریں گی؟ میں ایک لائن کے اندر اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ ایموشنل اویلیبلٹی آف پیرنٹس از ویری ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. اف یو آر ناٹ ایموشنلی اویلیبل فار یور کڈ, دین ادرز ول بی اویلیبل اینڈ دے ول مینیپولیٹ یور کڈس. تو دوستوں, امید کرتا ہوں کہ آج کا ویٹی ٹاک آپ کو پسند آیا ہوگا. دیٹ واز ویری سیریس کنورزیشن. میں یوزلی ہم نے ویٹی ٹاک رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا وہ لائٹ کنورزیشن کرتے ہیں, بٹ آج کا ٹاپک اتنا سینسٹیو تھا کہ وی کوڈنٹ ڈو دیٹ. اور امید کرتے ہیں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں یا آپ بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے ٹرمز یوز کی ہیں اسے مزید سرچ کریں اور پیرنٹنگ کو بہتر کریں. ٹریڈیشنل پیرنٹنگ سے نکل کر اسمارٹ پیرنٹنگ کی طرف آئیں. میں خود بھی کوشش کروں گا. آج کی جو ہماری باتیں تھی اس میں مجھے خود کا کیتھارسس کرنے کا موقع ملا کہ یار ہاؤ بیڈ ایز اے پیرنٹ آئی ایم. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. آج کا جو ایپیسوڈ تھا دیٹ واز اسپانسرڈ بائی اوڈی. تو یہ ہم اپنے گیسٹ کو دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, آپ خود بھی کھائیں. تو یہ پیک آف 12 ڈونٹس ہے. ویسے تھوڑا سا میں زیادہ میٹھے کے حق میں بھی نہیں ہوں, لیکن ون ایٹ اے ٹائم اٹ کوڈ بی ڈن, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.